रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स को? आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूं, बहुत कॉमन है। कोई सवाल में तकरार है, आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल, मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, ये और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं। और दूसरा क्वेश्चन क्रिटिकल जो उस सिस्टर ने किया था कि भाई सारा गेटअप है मुसलमानों वाला, दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, नमाजें भी है, पर्दा भी है, सुबह शाम कुरान भी पढ़ना है और मदरसे काम भी चौक के रखे हुआ है। तो मुझे बताएं इसका जवाब अगर डॉक्टर जाकिर नाइक देते तो सबसे पहले तो स्टेज पे और सामने बैठे हुए मौलवी उनके खिलाफ हो जाते। उनसे तो नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि वो उनके पास मेजबान बन के आते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया कि सवाल का रुख ही बदल दिया और इतना जुल्म किया। मैं अभी उसका क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा। जो उसने जो सवाल का जवाब दिया है, इतना खतरनाक खेल खेला है उस बंदे ने, अनजाने में। मैं नहीं कहता बदनीति के साथ, बेहतर था भाई माजरत कर लेते, भाई इतना मुश्किल जवाब है मैं नहीं दे सकता, अगर दूंगा तो मेरे करीबी लोग नाराज हो जाएंगे, दैट्स ऑल, खत्म कर देते। उसकी बजाय वो उस सिस्टर के ऊपर ही चढ़ाई करना शुरू हो गए। मैं अब तरतीब से उसको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन उन्होंने जो किया सिस्टर ने वो ये था कि हमारा मुआशरा मजहबी है। नंबर 1, औरतें पर्दा करती हैं और घरों से बाहर नहीं निकलती बिला जरूरत। नंबर 2, मर्द नमाजों में पाबंदी करते हैं। नंबर 3, शबे जुमा और तबलीगी जमात में भी रेगुलरली जाते हैं। नंबर 4, ओवरऑल कंडक्ट इस्लामी है, यानी दाढ़ी पगड़ी ये सब कुछ है। अब मुझे बताएं इस्लाम यही होता है ना? इसकी बजाय आप ये कहेंगे कि जी ये बजायर इस्लाम है। तो भाई मेरा ये चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी, स्टेज में बैठे हुए सारे मौलवियों के लिए भी, कि चलो ये तो हो गया बजायर इस्लाम, तुम बताओ असली इस्लाम किधर है? लो सामो, हाँ असली इस्लाम जामिया अशरफिया के अंदर मौजूद है या मुफ्ती अजीज साहब की बैठक के अंदर इस्लाम मौजूद है या मदरसा देवबंद में मौजूद है, जहां पे कासिम नानोतवी साहब को रशीद अहमद गंगोई ने पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों के सामने चारपाई पे लिटा के लाड़ियां करनी शुरू कर दी। मियां लोग क्या कहेंगे? ओ भाई इस्लाम यही है ना। जब गैर मुस्लिम देखेगा या मुसलमान भी देखेगा, इस्लाम क्या वो देखता है कि औरतें पर्दा कर रही हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हाफिज़े कुरान है, मदरसे में जाते हैं। ये कौन सी चालाकी है कि जी इस तरह तो इस्लाम नहीं होता। और क्या होता है इस्लाम? भाई यही इस्लाम होता है। अब वो तज़किया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सारे फ्राडिये जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है इस्लाम का जनाजा निकाल रहे हैं, तो उन्हें क्रिटिसाइज करो ना। सवाल पूछने वाले को क्यों तुम तख्ता मश्क बना रहे हो? बिल्कुल गलत किया। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सवाल का रुख ही मोड़ दिया। और जो लोग वकालत कर रहे हो कह रहे हैं उनको समझ लगी, और समझ अनुसारी है भाई, उन्हें तो समझ लगी है कि मैं जवाब देता तो बढ़ना क्या है मेरे नाल। उन्होंने सवाल रिपीट भी किया है। अच्छा चलो समझ नहीं लगी और बाद में समझ लग भी गई और माफी भी मंगवा ली, उसके बाद तो जवाब देता। जवाब कोई नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक। डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं ये इतने गैर इस्लामी क्यों हैं, और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है। अगर अफगानिस्तान की मिसाल दोगे ना तो मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर है, छोड़ दो, क्या बात करते हो?
اصل میں یہ لوگ مجرم ہیں اور ان کو کوئی ننگا نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. ہماری طرح کون بے وقوف ہوگا دنیاوی طور پہ کہ ہر بندے سے ہی بگاڑ کے رکھے. انہوں نے کہیں نہ کہیں بنا کے رکھی ہونی ہے, اسی لیے تو دیکھیں نا لوگ دعوتیں بھی کرتے ہیں. آج جو شیعہ اور بریلوی کر رہے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ, اس سے زیادہ کرنی تھی دیوبندیوں اور اہل حدیثوں نے اگر یہ صحیح بات کرتا. پھر بادشاہی مسجد میں کس نے جا کے اس کا لیکچر سننا تھا جب سارے فرقوں سے بگاڑ لینی تھی؟ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہونے تھے, کیونکہ ہم نے تو کہا بھائی سب کو سنو. میں نے تو شروع میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ جہاں جہاں ان کے پروگرام ہیں, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ اٹینڈ کریں. میری تو مجبوری ہے, میں خود بھی چاہتا, میں تو سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے نہیں نکلتا, وہ بات اپنی جگہ. لیکن یہ مسئلہ مس ہینڈل کیا, یہ کوشچن کا آنسر ہی بڑا مشکل تھا. یہ انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کر کے نا اس سسٹر نے کہا کہ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے, نشاور چیزوں کا. اب ان کو کون بتایا کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے بستروں میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں, رائمنڈ لے کے جاتے ہیں اور اسے آگے بانٹ دیتے ہیں. اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے, لیکن تبلیغی جماعت میں تو ایسے لوگ موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بدکاری بھی ہے. نمبر 3, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ خاصا ہے اس علاقے کا. اینڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, پورا کنڈکٹ ان کا اسلامک ہے, اس کے باوجود کرتوت ان کے غیر اسلامک ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویژن تھی جو ایک MBBS ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی؟ وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے, کرتوت غیر اسلامک ہے. تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر, اس نے جنرل بات کیا. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا, اوورال کنڈکٹ کی بات کی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوشچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے, لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں. آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں. ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اچھا جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوال میں تکرار پائی جاتی ہے, کنفلکٹ پایا جاتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرہ اسلامک ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر نشاور چیز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں, بدکاری بھی کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ سود بھی عام ہے. یہ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے. او اللہ کے بندے, مسئلہ اس سسٹر کا نہیں ہے, مسئلہ ان کا ہے کہ جنہوں نے اسلامک لبادہ اوڑا ہوا ہے اور کام ان کے جو ہیں وہ شیطان والے ہیں. یہ تو ان کو کہو کہ تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے, بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑھنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے. اندازہ کرو. اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں, اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا. یہ مشکل ترین سوال ہے, اس کا جواب بھی انجینئر صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا, پہلے تو صرف میں اس کی انجینئرنگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو جو اس نے بولا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ بولا, انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ اپنے سوال کے اوپر غور کریں, آپ کو کم از کم 10 بار سوچنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیا سوال کر رہی ہیں, آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی. دیکھو اندازہ کرو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی کہ آپ ان شریف شکلوں کے اوپر الزام لگا رہی ہیں. اب یہ وہ بندہ باتیں کر رہا ہے جو سب سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پروموٹ کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا, عزت کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا. اینڈ پہ جو خطرناک جملہ بولا ہے نا, اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. ایک تو یہ کہ فاسق خبر لے کر آئے تحقیق کرو, اس کو اس کے اوپر فٹ کیا بجائے اس کے کہ خود تحقیق کرتے. پاکستان کے فگرز شائع ہوئے ہیں آفیشلی کہ روزانہ 12 بچوں کے ساتھ زیادتی رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. 2023 میں 4000 بچوں سے, اس سے زیادہ بچے ہیں, 4200 کچھ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی رپورٹ ہوئی ہے. جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور 2024 جو یہ سال گزر رہا ہے, اس کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لہذا اس سسٹر نے جو سوال پوچھا تھا وہ میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں, FIRs
رجسٹر ہیں. اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. جو سب سے آخری جملہ تھا جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ نہیں گئی, وہ 6 منٹ کا کلپ ہے. آخر میں جو انہوں نے جملہ بولا, انہوں نے کہا, ایک تو بیچ میں انہوں نے 3 دفعہ بولا کہ سسٹر آپ معافی مانگیں, آپ کا سوال غلط ہے. اور وہ بھی بیچاری سیدھی تھی, اس نے معافی مانگ بھی لی اور ٹھیک کیا. پبلک میں اسی طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ادھر مجاہد ملت نہ اٹھ جاتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے, بالکل TLP والا جملہ بولا ہے. انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ 25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں. لاکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں کا دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر آ رکھا بند کر رہے ہو. اسلام پر تہمت, یعنی جو مولوی بچوں سے منہ کالا کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا اسلام پر تہمت ہے. جو مولوی تبلیغی جماعت کی آڑ میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا اسلام پر تہمت لگانا. اسلام کی پیٹھ میں تو چھڑا انہوں نے گھونپا ہے. جب تک ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتے اس وقت تک اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہونی ہے. چھڑ دو باقی اسلام کی خدمتاں نے ادھر کچھ بھی نہیں نکلنا. میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتا دی کہ وہ ڈینائل موڈ میں کیوں گیا ہے, کبوتر کی طرح اس نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں, کیونکہ انہی مولویوں کے پاس تو اس نے جانا ہے. یہ ساری باتیں کر کے رائے ونڈ کا وزٹ ہو سکتا تھا, طارق جمیل صاحب کا عشائیہ ہو سکتا تھا, پیغام ٹی وی والوں کے ساتھ جمعے کی نماز ہو سکتی تھی, بریلوی شیعہ پہلی گالیاں نکال رہے تھے, دیوبندی والے حدیث بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے. ٹور مکمل ہوئے بغیر ہی اگلا نے جہاز ہی بٹھا کے نہ تے بھیج دینا سی واپس. یہ وجہ تھی. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیے گا یہ میں کوئی بدگمانی کر رہا ہوں, یہ ریالٹی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بدگمانی ہے تو اسے کہو کہ یہ پھر جواب دے ان باتوں کے جو ہم چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پہلے اس سسٹر کا سوال قیامت تک ادھار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر, وہ جواب دینا ہے اس بات کا, ڈینائل موڈ میں نہیں جانا, جواب دینا ہے. میں بھی جواب دیتا ہوں. اب سنیں آپ میرا جواب. پہلے تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو ان کے بزرگوں کی خبر دوں گا. 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ ابن کثیر لکھی. 774 ہجری میں فوت ہوئے, آج چل رہا ہے 1446 ہجری. یہ وہ خود لکھ رہے ہیں, کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. 800 سے 700 سال پہلے اپنے زمانے کے بارے میں. اور حافظ ابن کثیر وہ ہیں جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, وہابیوں کے امام ہیں, یعنی دیوبند اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں, بریلوی بھی ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ حال ہے کہ کوئی بادشاہ, کوئی امیر شخص, کوئی تاجر, کوئی فقیہ یعنی مفتی سے بھی اوپر کا درجہ, علماء حق یعنی کہ کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بدفعلی کے کبھی گناہ میں ملوث نہ ہو سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ بچا لے. اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں تلقین کرتا ہوں مسلمان عوام کو کہ بچپن میں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان مولویوں کے شر سے, اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تب بھی بچا کے رکھیں ان کو. حقیقت بات ہے, وہ اتنی بڑی داڑھی تھی یار اس کی بچے کی جس کو مفتی عبدالعزیز نے زبردستی کی ہے, اس کو درس نظامی میں پاس ہونے کی لالچ لگائی ہوئی تھی. تو اندازہ کریں حافظ ابن کثیر اس وقت یہ بات کر رہے تھے 700 سال پہلے. یہ سارا کام اسی طریقے سے جاری تھا, اس لیے ان کو یہ بات کہنی پڑی. حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائے ونڈ میں ان جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دی تھی ایسے بچوں کو جو لے کے جاتی ہیں جو ٹین ایجرز ہیں, جب تک کہ ان کے بڑے بھائی یا والد اس جماعت میں نہ ہو. وہ کہتے تھے بچوں کو جماعت میں نہیں لے کے جانا. اتنے واقعات رپورٹ ہو رہے تھے. تو حاجی عبد الوہاب صاحب کے دماغ میں یہ کیڑا میں نے ڈالا تھا, بھائی انہیں ریئل ٹائم ڈیٹا مل رہا تھا کہ تبلیغی جماعت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہماری لائف سٹوری میں آ کے لوگوں نے سٹوری سنائی ہے ماسک پہن کے کہ ہم بھی گئے تھے چلے میں, ہمارے ساتھ یہ ہوا. پھر تنگ آ کے انہوں نے حاجی عبد الوہاب صاحب نے, میں جو حضرات تبلیغی جماعت کا کام چلا رہے ہیں میں انہیں بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہا, بڑے مخلص لوگ ہیں, لیکن کالی بھیڑیں موجود ہیں. جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے نا کہ کالی بھیڑیں موجود ہیں اس وقت تک آپ اصلاح نہیں اپنی کر سکتے.
سلام ہے پھر جناب گورے کو انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنا دی ہے. ویٹیکن سٹی آپ سمجھ رہے ہیں ان کا امام کب ہے؟ کرسچنز کا. ان کے جتنے پاپ ہیں ان کے سارے جو کرتوت ہیں وہاں کی عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ انہوں نے پوری ویڈیو فلمز بنا دی ہیں ان کے اوپر. ان کے تو کوئی کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان نہیں ہوا. یہاں مولویوں کے کرتوت کھولے کہتے ہیں اسلامی تشخص کو نقصان ہو رہا ہے. تشخص کو تو تمہارے مولوی نقصان پہنچا رہے ہیں جو منہ کالا کر رہے ہیں. جرم وہ کر رہے ہیں, ہم ذکر کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں. جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ مظلوم ہے اور جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ ظالم ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ بدفعلی کرنے والے شخص کو اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے. اگر مر جائے تو ٹھیک ہے, نہ مرے زندہ بچ جائے تو پھر پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سزا دی تھی. اندازہ کریں کتنی سخت سزا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو, اور یہ دونوں ملعون ہیں بشرطے کہ بالرضا کر رہے ہیں. اگر زبردستی کسی کے ساتھ ہوا ہے نا تو صرف پھر کرنے والے کو قتل کیا جائے گا, جو مظلوم ہے اس کے اوپر کوئی حد نہیں جاری ہوگی. کیا الفاظ ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو, اور یہ دونوں ملعون ہیں, اللہ کی لعنت ہے ان پہ. اور لعنت اس لیول کی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں, خواہ وہ کسی مرد کے ساتھ کریں یا عورت کے ساتھ کریں, وہاں بھی حرام ہے یہ والا عمل. اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا ان کی طرف قیامت کے دن. اور تیسری حدیث جو ان علماء کرائم کے لیے اور بزرگان بے دین کے لیے اسپیسیفکلی, وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ یہ مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی ہے. ہاں, اس کی پروفیسی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر. لہذا اس سسٹر کو ہم اینڈ پہ سلوٹ کرتے ہیں ان کی دلیری کے اوپر. بالکل صحیح سوال کیا, اور دنیا کا مشکل ترین سوال کیا. یہ دو سوال دنیا کے مشکل ترین سوال ہیں. نمبر 1, مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے, اور نمبر 2, مسلمان جنہوں نے مذہبی لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ غیر مذہبی کیوں ہے اپنی نجی زندگی کے اندر. دوسرا سوال اس سسٹر نے کیا, کمال کا سوال تھا, اس سوال میں کوئی غلطی نہیں تھی, اور آپ سے معافی منگوائی گئی جو نہیں بنتی تھی. میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی منگوائی گئی وہ غلط تھی. ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارا ایک سپیکر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکا, صرف اس وجہ سے کہ وہاں سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے.